अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है। अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र की, वो जहांगीर तरीन के हक़ में आ गई है। ये कोई और ऐलान नहीं कर रहा, बज़ाते ख़ुद जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर जो हैं कौमी असम्बली में, राजा रियाज, उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल एम्पायर ने जहांगीर तरीन की सदाकत पर मोहर सब्त कर दी है। जहांगीर तरीन सच्चे साबित हो गए और FIA को शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। और अली ज़फ़र ने रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ जो है वो सच साबित हुआ है। राजा रियाज साहब ने बात की है। एक तो ये मामला है जहांगीर तरीन ग्रुप का, और दूसरा मामला एक और ग्रुप है PTI के अंदर चल रहा, और वो है अपना PTI का एक हमख्याल ग्रुप बना था बिल्कुल आगाज़ में। गज़नफ़र अब्बास चीना साहब थे, सरदार शहाब और दीगर कायदीन जो थे उसमें, और वो गाहे बगाहे मिलते रहे हैं, मुलाकातें करते रहे हैं और अपने अपने मामलात जो है वो बगावत का अलम बुलंद करके अपने अपने मामलात, अपने अपने मसाइल हल करवाते रहे हैं। तो वो ग्रुप फिर से मुतहरिक हो गया है। कल उनका दावत थी, ज़ियाफ़त थी अपना गज़नफ़र अब्बास चीना साहब की तरफ से। तो उस शाइए में 15 के करीब अरकान जो है वो शरीक हुए, MPAs शरीक हुए। और ये बजट से पहले इस तरह की जो टेंशन है इमरान खान को और उनके उस्मान बुज़दार साहब को, वो ले बैठेंगी, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं संभाला जा रहा था। तो उधर से अब वो जो ग्रुप जो कुछ अरसे से चुप था, ठंड में था, वो दोबारा उठ के खड़ा हो गया है। अब मीडिया, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ज़्यादातर मैं ख़बरें जो सुन रहा था उसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे PTI में एक और ग्रुप बन गया है, यानी जहांगीर तरीन के बाद एक और नया ग्रुप PTI में सामने आ गया है। तो गुजारिश ये है कि ये जो ग्रुप है ये बड़े अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है। ये ग्रुप शुरू में बना था कि जनाब हमारे वज़ीर आला जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनके पास तो अख्तियारात ही नहीं हैं, तो ये ग्रुप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बना था। और इस ग्रुप ने जो अपना जो मुतालबात किए थे, जो सामने भी आए थे, वो ये कि जनाब हम तो उस्मान बुज़दार साहब के हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। उस्मान बुज़दार साहब के पास कोई अख्तियारात ही नहीं हैं, सूबा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं, पॉलिटिकल हुकूमत तो टके टोकरी हुई है। तो लिहाजा इन लोगों का मुतालबा था इमरान खान साहब किसे कि हमारे उस्मान बुज़दार साहब को आज़ाद करो। आज़ाद करो से मतलब वो किसी जेल में नहीं थे, लेकिन CM हाउस की नामी जो एक चारदीवारी थी उसके अंदर, और उनको सिर्फ आकर फाइलों पर दस्तखत करवाए जाते थे, फ़ैसले कहीं और होते थे। इस ग्रुप के लोगों का ये कहना था, जब भी हमारी इनसे बात हुई तो ये कहते थे कि जनाब हम अपने वज़ीर आला को अख्तियार दिलवाने के लिए मैदान में आए हैं। तो फिर इन्होंने बकौल इनके कि इन्होंने अख्तियारात दिलवा दिए थे, और अख्तियारात दिलाने के बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब ने आंखें माथे पर रख ली थी। तो जब अख्तियार मिला, वो जब CM बने, तो फिर CM के सामने MPA की क्या होती है औकात, तो हैसियत। वैसे तो MPA ही असल उसकी हैसियत होती है, वही CM बनाते हैं। लेकिन बहरहाल जब कुर्सी पे बैठ जाए बंदा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहें कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब के मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, डट कर खड़ा हुआ हूँ और मैं उनको नहीं हटाऊँगा, और ये नहीं वो नहीं, तो फिर जो है वो, और उधर से अपोजिशन मुस्लिम लीग नून कहे कि हमने उस्मान बुज़दार हमें सूट करते हैं, हमने उनको हटाना ही नहीं है। जब मुस्लिम लीग नून भी वहाँ से उनको ना हटाने की बात करे, वज़ीर-ए-आज़म का भी एतमाद हो, तो फिर कोई तहरीक अदम एतमाद का सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि फिर ये गज़नफ़र अब्बास चीना साहब और ये वो इनको फिर नहीं लिफ्ट कराते। तो फिर पता ये चला था कि दोबारा नाराज़ हो गए थे, इसमें दाऊद सलेमानी साहब थे, दूसरे भी लोग थे, तो दोबारा नाराज़ हो गए थे। 1-2 मीटिंगें दोबारा कर ली थी, अब फिर दोबारा वो बैठे हैं। और अब क्योंकि बजट आ रहा है, तो बजट में जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है, जो लग रही है, जो ज़राए बता रहे हैं कि बजट में इनको अकोमोडेट नहीं किया गया, इनके कोई हल्कों के तरक्याती काम, ये वो जो इन्होंने मामलात रखे थे, वो उसको उनके मुताबिक एड्रेस नहीं किया गया। तो लिहाजा दोबारा ये मिल बैठे हैं और दोबारा अपना वज़न बना कर के अगर हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को अख्तियारात दिला सकते हैं तो फिर हम इनको इनके ख़िलाफ़ इनके सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो अब देखें इनकी फ़ाइनल हिकमत अमली क्या होती है। तो एक पुराना ग्रुप था और दोबारा मुतहरिक हुआ है, ये होता रहता है क्योंकि ये चीना ग्रुप है। तो इसको कुछ दोस्त कहते हैं चीना झपटी ग्रुप, और फिर वो है ना कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। तो क्योंकि ये झपटना पलटना चीना झपटी ग्रुप कहलाता है ये, तो हम ख्याल ग्रुप है PTI का एक और। तो ये अब दोबारा जब पलटा था, अब दोबारा झपटने की कोशिश कर रहा है। तो देखें अभी आगे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने एक सिग्नल करा दी है। और CM साहब के अब ज़्यादातर एतमाद के लोग हैं
تو سی ایم صاحب ان کو بلا لیں گے، بزدار صاحب کی باتیں مان لیں گے اور پھر معاملات آگے چل پڑیں گے. یہ کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ ادھر سے آ رہا ہے جہانگیر ترین والی سائڈ سے. جہانگیر ترین گروپ نے وہ جو ایک محاذ بنایا تھا، بغاوت کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، وہاں پر اب انہوں نے کامیابی کا اعلان کر دیا راجہ ریاض صاحب نے. اب اس میں کچھ دن پہلے جب میری جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ رپورٹ جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی وہ میرے حق میں آئی ہے، لیکن اب وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو بات انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر رپورٹ میرے خلاف ہے تو پبلک کر دیں، میرے حق میں ہے تو بھی پبلک کر دیں، تو بتا تو دیں رپورٹ میں ہوا کیا ہے. علی ظفر نے کیا کہا ہے ایف آئی اے کے ساتھ قصے سے جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، یا ایف آئی اے کا جو موقف معلوم کیا، میرے وکلا کا موقف جو لیا، اس کے بعد میرا موقف لیا، تو اس کے بعد جو ان کی فائنڈنگس ہیں وہ فائنڈنگ سامنے لائی جائیں. میرے حق میں ہیں، میرے خلاف ہیں، لیکن ترین صاحب کا دعویٰ تھا کہ جناب رپورٹ میرے حق میں ہے، اور یہ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا. تو آج راجہ ریاض صاحب بولے ہیں، تفصیل کے ساتھ بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم سرخرو ہوئے ہیں، ایف آئی اے شرمندہ ہوئی ہے، اور ہم نے وہ جو ایک اجلاس ہوا تھا کل ان کا، اور اس اجلاس میں رپورٹ کے متعلق وہ جو وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی علی ظفر کی، اس رپورٹ میں جو جہانگیر ترین صاحب کو ان کا موقف جو ہے اس کی تائید ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے کہ مقدمات جو تھے وہ جھوٹے تھے، غلط تھے، ان کے خلاف ایک سازش تھی، اور سازش کرنے والے، اور ایف آئی اے شرمندہ ہوئی ہے، سازش کرنے والے بے نقاب ہوں گے. اور پھر انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ عثمان بزدار صاحب نے جو ہمارے جتنے معاملات تھے وہ سنے ہیں، ایک افسر ہمارے لیے مقرر کر دیے جو ہمارے معاملات کو، یعنی جہانگیر ترین گروپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ افسر جو ہیں ایک پنجاب کے، وہ افسر ان کو ڈیل کریں گے. تو وہ ایک تو بات انہوں نے یہ کی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آغاز سے کہتا آ رہا ہوں، آج انہوں نے اپنی زبان سے بھی کہہ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ گروپ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ گروپ 2023 تک رہے گا. یعنی 2023 جب تک یہ حکومت ہے تب تک رہے گا، اور حکومت کے بعد بھی رہے گا. اور حکومت کے بعد اس گروپ کی الائنمنٹ کہاں ہوگی؟ یہ پھر گروپ پی ٹی آئی میں نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہانگیر ترین گروپ جو ہے، آج جو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ 2023 تک رہے گا، اور میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ گروپ اپنا فیوچر دیکھے گا. اب فیوچر ان کا پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اب یہ فیوچر دیکھے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں یا رہیں واپس اپنا مسلم لیگ نون کی طرف جائیں. مسلم لیگ نون جیم پیکڈ ہے، پیپلز پارٹی میں گنجائش ہے ساؤتھ کے لوگوں کے لیے. سینٹرل پنجاب کے لوگ کیا کریں گے؟ وہ اگر گروپ کے ساتھ چلیں گے، تگڑے ہو کے چلیں گے تو شاید، اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلے تو پھر ظاہر ایک ارینجمنٹ ہوگا. اور وہ جو نیوٹرل امپائر کی مہر ہے نا، راجہ ریاض صاحب نے تو بات کی ہے نیوٹرل امپائر علی ظفر کی طرف اشارہ کر کے، لیکن میں نیوٹرل امپائر کا اشارہ کوئی اور سمجھ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پھر نیوٹرل امپائر کے اشارے کے ساتھ ادھر ادھر ہوگا. اگر پیپلز پارٹی کے لیے ان کو نیوٹرل امپائر کا اشارہ ہوگا کہ اب آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے، اور ہم نے مسلم لیگ نون کا جو 2/3 والا خواب ہے وہ پورا نہیں ہونے دینا، تو گروپ پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا. اور اگر نواز شریف صاحب کے معاملات مکمل ہو جائیں گے طے، تو پھر اس گروپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ اپنی مرضی کے ساتھ کریں، یا نواز شریف نون لیگ میں چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب بھی ہم نے نون لیگ کو دینا ہے پورا کا پورا، تو پھر وہ ادھر چلے جائیں گے. تو نیوٹرل امپائر نے مہر تو لگا دی ہے، مستقبل کا اشارہ بھی نیوٹرل امپائر کا نہیں ہوا. یہ وہ گروپ ہے، زیادہ تر اس گروپ میں وہ اور لوگ بھی آئیں گے، جنوبی پنجاب محاذ کے لوگ بھی اس گروپ کا اشارہ بنیں گے، حصہ بنیں گے، اور پھر وہ اشارے کے ساتھ ادھر ادھر جائیں گے جہاں جانا ہوگا. محسن لغاری صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس تھی، حسن بہادر دریشک، محسن لغاری اور شمشان بخاری صاحب، وہ واضح اشارہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، جو جٹ ہوئی ہے وہ نہیں چلیں گے. لہٰذا یہ سارے ابھی یہ گروپ آگے جا کر مضبوط ہونا ہے. 2023 تک کا اشارہ دے کر بات کر کے راجہ ریاض صاحب نے اپنا مستقبل بتا دیا ہے کہ ان کا مستقبل اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. 2023 تک جب تک یہ حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، ٹھنڈے گرم اپنے مطالبات منواتے رہیں گے اگر یہ حکومت رہتی ہے. جس دن حکومت ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، چاہے 2023 میں ہو، چاہے 21 میں ہو، 22 میں ہو، اس دن یہ گروپ الگ سے اپنا جھنڈا بنا کر کھڑا ہو جائے گا. اور پھر جو تگڑا گروپ، تگڑی پارٹی ان کے ساتھ بات کرے گی، یا جو نیوٹرل امپائر وہ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے، تو پھر نیوٹرل امپائر کا اشارہ ہوگا تو ادھر جا کر پھر مہر لگوا لیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے سیدھی سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو راجہ ریاض صاحب نے بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے، رپورٹ سامنے آتی ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس رپورٹ ہے. لیکن میری جو اطلاعات تھی، جو میں نے پہلے آپ کو گزارش کیا تھا، وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب بجٹ تک کے رپورٹ نہیں سامنے لے آئیں گے. بجٹ تک رپورٹ سامنے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور تگڑے ہو جائیں، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ پھر مزید اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھائیں، بہتر کریں. تو ابھی
ان کو 100% رپورٹ کا نہیں بتانا کہ رپورٹ کیا ہے، سامنے نہیں لانی، تاکہ جہانگیر ترین گروپ کو اپنے بجٹ میں ان سے ووٹ لیا جائے۔ ووٹ انہوں نے روکنا بھی نہیں ہے، وہ بجٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے پاس بھی کروا لیں گے، کیونکہ نیوٹرل امپائر کا اشارہ یہی ہے کہ بجٹ پاس کروانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آگے کا فیصلہ کریں گے بجٹ کے بعد کا۔ اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر رپورٹ ابھی پبلک کر دی، اگر رپورٹ حق میں ہوئی یا خلاف بھی ہوئی، تو بھی دونوں صورتوں میں، اب یہ تو کیونکہ جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے نا کہ رپورٹ ان کے حق میں ہے، لیکن اگر خلاف ہے یا حق میں ہے، دونوں صورتوں میں رپورٹ بجٹ کے بعد ہی سامنے لائی جائے گی۔ یہ امکان ہے، ممکن ہے پہلے آ جائے، لیکن کچھ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد ہوگا، تاکہ بجٹ ہو جائے دونوں، پنجاب کا اور مرکز کا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ کا جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ 2023 کے بعد زیادہ امکان ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا ہے۔ جنوبی پنجاب سے زیادہ تر تعلق ہے لوگوں کا، اور جنوبی پنجاب میں ایک نیا ارینجمنٹ چاہیے، تو زیادہ تر لوگ یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے۔ باقی دیکھتے ہیں حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب آخر میں جی، ہمارے کچھ مہربان جنہوں نے ویڈیوز پر کمنٹ کیے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کی بات ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، تو ان میں سے آج بات کرتے ہیں ممتاز بخاری صاحب کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی، اور مولانا حکومت میں حصے دار بننے کے لیے ان کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر اگلی حکومت PPP کی بنتی نظر آتی تو مولانا کا موقف کچھ اور ہوتا۔ گزارش اتنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں حکومتوں میں شامل ہوں گے۔ حکومت PTI مسلم لیگ نون کی ہوگی تو بھی مولانا صاحب اس کا حصہ ہوں گے، حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی تب بھی مولانا صاحب اس کا حصہ ہوں گے۔ نون لیگ کے ساتھ مولانا صاحب کے آج سے ہی معاملات طے ہیں کہ نون لیگ کا وہ حصہ رہیں گے، اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون سیاسی حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف والی نہیں، PDM کے اندر کی سیاسی حکمت عملی میں وہ دو جان ایک قالب، مطلب وہ نظر دو آتے ہیں ایک ہی، اس کے پیچھے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو بھی حکومت کا حصہ ہوں گے، ووٹوں کی ضرورت ہے نہیں ہے تو بھی ہوں گے، لیکن مولانا صاحب پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو بھی اس کا حصہ ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس جو پنجاب میں ان کی پوزیشن ہے اور جو ارینجمنٹ ہوگا تو پیپلز پارٹی کا جو کے ساتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مجبوری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جو عالم ہے، پیپلز پارٹی پنجاب سے اتنے ووٹ نہیں لے پائے گی، پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت مشکل ہوگی، تو سادہ اکثریت اگر نہیں ہوگی تو پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑے گی، اور اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ آج میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بگاڑ بھی لوں تو پیپلز پارٹی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وجہ سادہ سی ہے کہ کل کو اگر وہ جو ارینجمنٹ اگر جنوبی پنجاب محاذ والے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو بھی پیپلز پارٹی 20-25-30 سیٹیں پنجاب سے لے بھی لیتی ہے، تو بھی پیپلز پارٹی کو میری ضرورت پڑنی ہے، میرے در پہ انہوں نے آنا ہی ہے، لہٰذا وہ ناراض ہیں تو ناراض رہیں، منانے کے لیے انہوں نے کل میرے پاس آنا ہے، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور اگر نواز شریف صاحب کو 2/3 مل جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت بنتی ہے، تو میں تو پہلے ہی ان کا حصہ ہوں، میں تو پہلے ان کے ساتھ ہوں۔ تو مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو بھی وہ اس کی میں حصہ ہوں گے، پیپلز پارٹی کی بنے گی تو بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ کیلکولیشن مولانا صاحب کی بڑی پوری ہے، پرفیکٹ کیلکولیشن ہے، لہٰذا مولانا صاحب مار نہیں کھائیں گے۔ مولانا صاحب گھاٹے کا سودا کر ہی نہیں رہے، نہ آج کر رہے ہیں، نہ انہوں نے کل کیا تھا، نہ پہلے کبھی کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ سوائے مشرف کی حکومت کے اس کے بعد جتنے بھی سیٹ اپ آئے ہیں، مولانا صاحب کبھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، کبھی حکومتوں کا حصہ، مشرف کی حکومت جب تھی اس میں بھی KP کے ان کے پاس تھا، وفاق میں وہ نہیں تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پولیٹیکل کیلکولیشن بڑی کمال ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ان کا موقف اور ہوگا نہیں ہوگا، تب وہ پھر پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، چلے جائیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت میں، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اب دوسرے ہیں جی زہیب حیدر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ زہیب حیدر صاحب نے بدین کے انتخابات کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے، سندھ سے GDA اور خصوصاً فہمیدہ مرزا اور غوث بخش مہر کے مستقبل میں کوئی جیت نظر آ رہی ہے؟ اب جی سوال امپورٹنٹ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا مستقبل ان دونوں کا، کیونکہ وہ دو وہاں پہ MNAs جو ہیں وہ GDA سے، تو اپنا خاص طور پر فہمیدہ مرزا صاحب بدین میں جو الیکشن ہوا ہے، جو مار پڑی ہے وہاں پر، GDA ہو، JUIF ہو، مسلم لیگ نون جن کی اتحادی تھی، PTI جن کی اتحادی تھے، دونوں کو جتنی مار پڑی ہے کہ 40,000 ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے، ایک نے 12,000 لیے، ایک نے چند سو لیے، تو یا 6,000 تو بڑی بری طرح پٹے ہیں۔ سندھ میں ایک المیہ ہے جس کو میں ہمیشہ المیہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سندھ میں آلٹرنیٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اکیلی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ دور تک نہیں ہے۔
آپ نے جتنے بھی سندھ میں انتخابات دیکھے ہیں سوائے جو دارالحکومت کراچی کے، باقی آپ نے پورے صوبے میں جہاں جہاں انتخابات دیکھے وہاں کوئی مقابلہ نہیں تھا، ون سائیڈڈ الیکشن تھا، اور اسی وجہ سے وہ الیکشن میڈیا کے اس میں آیا بھی نہیں۔ ون سائیڈڈ الیکشن پر کون فوکس کرتا ہے؟ جب مقابلہ کانٹے کا ہو تو فوکس ہوتا ہے، تو وہاں پر بڑا برا حشر ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے تو پیپلز پارٹی مخالف جو لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب فہمید مرزا، غوث بخش مہر صاحب کا مستقبل کوئی نہیں ہے انٹل انلیس وہاں پر مسلم لیگ نون اپنی پاؤں بنائے، جا کر جڑیں بنائے مسلم لیگ نون۔ اور یہ میں نے مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کئی بار کہا بھی ہوا ہے، بذات خود نواز شریف صاحب کو میں نے گزارش کی تھی ایک دو بار کہ آپ، یہ 2007-8 کی بات ہے، کہ آپ سندھ میں کیوں نہیں جاتے، وہاں پولیٹکس کریں۔ وہاں پر جب دو بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ مقابلہ بڑا صحت مند ہوگا، وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورننس بہتر ہوگی، لوگوں کے پاس چوائس ہوگی کہ آج اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی تو کسی اور کو ووٹ دیں گے۔ تو اگر کوئی اور بڑی نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی وہاں پر اسٹرینتھن ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو پھر ان لوگوں کا شاید داؤ لگ جائے، وگرنہ ابھی آہستہ 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 دیکھیں نا، جیسے لیاقت جوتے میرے علاقے کے ہیں، اب وہ بیچارے کہاں ہیں، کوئی کہیں نہیں ہیں۔ اسی طرح بڑے اس طرح کے الیکٹیبلس ہیں جو پارٹیاں بدلا کرتے تھے، مگر جب سے یہ 2008 کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی نے وہاں پہ سب کو نکال دیا ہے، سب یا تو ملا دیا ہے ساتھ یا بالکل ختم کر دیا ہے، تو بالکل اسی طرح ان کا بھی یہی ہوگا۔ اور بدین کا الیکشن تو یہی بتا رہا ہے۔ اور ایون کراچی میں آپ دیکھیں، کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں دو، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا، دونوں پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو پیپلز پارٹی کراچی میں بھی اپنے پاؤں جو ہے وہ جما رہی ہے۔ سعید غنی وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو جی ڈی اے وغیرہ یہ ارینجمنٹس ہوتے ہیں صرف الیکشن کے۔ سندھ میں کی پولیٹکس کو جو لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن کے ٹائم پہ لوگوں میں جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان کو موقع نہیں ان کو وہ دیتے، ریسپانس نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جی ڈی اے ہو گیا یا یہ باقی جو چھوٹے موٹے ارینجمنٹس ہوتے ہیں یہ الیکشن کے ہوتے ہیں۔ الیکشن کے ٹائم پہ الیکشن اتحاد ہوتا ہے، تو الیکشن ہوتا ہے تو ایک اتحاد بن جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر یہ ہار بھی جاتے ہیں، جیت بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے، تو لوگ ان کو نہیں لفٹ کراتے۔ تو یہی ہوگا کہ اگر یہ کسی بڑے کسی ارینجمنٹ کے ساتھ، بڑے کسی سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مستقبل ان کا محفوظ ہے۔ اگر نہیں جاتے تو پھر وہی ہوگا جو PS 70 میں ہوا، جو الیکشن ہوا جو بدین والا، وہاں پہ جو حشر ہوا ہے، پھر یہی حال ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔